अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबिक आईजी पुलिस मोहक्क और दानिशवर सैयद रई हमारे दरमियान मौजूद है। तो इस वक्त हमने चूंकि इस्लाम के एक साथी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर रखा है, तो आए उसको वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से तोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम राई साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अपना गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें जहाँ से टूटा था इस्लाम के एक साथी निज़ाम के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। हमने 3 किस्तों में कुछ बातें की थी। पहले बताया था कि हमारे पास सिराते मुस्तकीम इस्लाम का जी रास्ता जी सूरह फातिहा में अल्लाह की नेमतों का है। जी जी फिर दूसरी किस्त में हमने बताया था कि अल्लाह की नेमतें कैसे इस्तेमाल होती हैं और कैसे उनका इन्फाक होता है। जी जी फंडामेंटली हमने बताया था कि कुरान में माल के इन्फाक के 3 हक हैं, हक्कुल मालूम, हक्कुल लिस्साइल, हक्कुल मारूम। जी जैसे जी कुर्बानी में हम 3 हिस्से करते हैं। मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, अगर समझने वाला समझ जाएगा। ये एक दफा मैंने बात की थी, हमारा कुरान एक, खुदा एक है, असूल 2 3 नहीं हो सकते। तकसीम यही है 3 हिस्सों वाली। मौत के ऊपर भी दैन, वसीया और वारसन का किस्सा है। तो बात यह है, अब हम आगे गए थे कि निज़ाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया। तो बहुत आसान तरकीब में मैंने बताया था इस्लाम की फंडामेंटल डेफिनेशन आम सतह पर, अवामी सतह पर तैयब कलाम अताम ताम है कि लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करो, जो भी अल्लाह की बात करनी है, और रिज़्क का भी इंतज़ाम करो। और फिर जी बताया जी था मुख्तलिफ माशरों में हमारे यहाँ, जैसे बुद्ध मत था, गुरु नानक जी थे, हमारे अपने माशरे में ये चीज़ें इन्होंने नाफिज की हैं। हमने पिछले दफा बात खत्म की थी कि गुरु नानक जी जब पूरी इस्लामी दुनिया में सैर करके आए, अजाबी जो उनके साथ मर्दाना थे, उनके साथी, वो इराक भी गए, मक्का मदीना भी गए, और जो निज़ाम लेकर आए उन्होंने यहाँ नाफिज किया है उसकी एक शक्ल में। जी बिल्कुल। मैं उसको देखता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम नाफिज किया था मदीना जाकर, अखुवत जो बनाई थी, उसके 3 असूल थे। ये 3 असूल मुझे बाबा गुरु नानक के उसमें भी नजर आते हैं। शायद कुछ लोग इस चीज को पसंद ना करें, लेकिन जी उनका जो तख्त था उसकी बुनियाद भी एक हमारे मुस्लिम सूफी बुजुर्गान दीन ने रखी थी। आपको पता होना चाहिए, ये जी जी बुजुर्गान दीन ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। मैं इब्ने बतूता की किताब पढ़ रहा था, सफरनामा, उसमें मुझे एहसास हुआ पढ़कर, वो 15 साल यहाँ रहा, ये बुजुर्गान दीन करते क्या थे। वो वाकयात मैं ज्यादा नहीं बयान करूंगा। असल में आप किसी भी बुजुर्गान दीन के देखें, वहां 2 काम होते हैं, एक तालीम और एक लंगर। कहीं पे सही। चले जाएं, इवन उन्होंने बादशाहों से ये लिया है। तो ये इस्लाम की बुनियाद यहाँ थी। वो बादशाह अगर अपने 5,000 10,000 को 10 करोड़ दे देता, लोगों में तकसीम करे, वो तकसीम नहीं होना था। ये बुजुर्गान दीन अपनी जगह पर सोशल इकोनॉमिक सेंटर बना के बैठे थे। आप यकीन करें, यहीं से इस्लाम फैला है। तो उस बुजुर्ग ने उनका भी रख दिया, और उनका भी यही था। उन्होंने 3 असूल बनाए थे कि रब नू जपना, किरक और जो मेहनत से कमाना, और तीसरा था वंड के खाना। सही। अब मैंने जब खुवत देखी, जब जो वहां पर यही वही इसमें भी वही चीज आ गई। सूरह अल-हाका में तो और भी बड़ा सख्त तरीके से कहा है कि ये बाएं हाथ वाले कौन है, जहन्नमी। कहा इनको 70 जंजीरों में बांध कर इनको फेंक दो जहन्नम में। क्या नहीं करते थे कि अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, हक़्क़ुल अज़ीम, और ताम मिस्कीन का मन, ये 2 चीजें बताई हैं वहां। अब हमें कुरान ना पढ़े तो ये किसका कसूर है। हमने तो कुरान को महजूरा बनाया। आप खुदा का खौफ करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन शिकायत करनी है, मेरी उम्मत ने, मेरी कौम ने कुरान को महजूरा छोड़ दिया था। ये बड़ी सादा चीजें कुरान में मौजूद हैं, उन्हीं का मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी बुजुर्गान दीन के, हम ये है, वो अल्लाह का नाम वहां डराते थे और रोजी का इंतजाम का लंगर होता था। ये सोशल सेंटर बन जाते थे, यहाँ से कौम को कुव्वत मिलती थी और फिर आगे मेहनत करते थे वो। अगर आप बेस ही नीचे से खींच लें तो फिर वो आगे मेहनत कैसे करेगा आदमी। ना उसका जिस्म मजबूत होगा, ना वो आगे मेहनत अपनी तरक्की कर सकेगा। मैंने बताया था कुरान तो रोकता ही नहीं है, इन्नमल उसरि युस्र, इन्नमल, आप जितनी मर्जी आपकी आसानियां और जितनी मर्जी आपकी दौलत होती जाए, कुरान उसको नहीं रोकता। हाँ, उसकी तकसीम पर तहदीद करता है। तो
ایک تو میں مال کا کنسیپٹ بھی بتا دوں گا آپ کو تاکہ ہمارے ذرا چیزیں کلیئر ہو جائیں. جی جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابوں سے پوچھا کہ آپ کا مال کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا کچھ جمع کیا ہوا ہے. وہاں بحث میں آیا ہے مالوں کا مقدمت، آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا ہے. میری بات غور سے سن لیں، مالوں کا مقدمت جو آپ آگے خیرات یا اللہ کے راستے میں یا جو بھی جس طرح بھی معاشرے میں جس طرح حکم ہے، 2 انفاق میں نے بتائے تھے، ایک خیر میں سے ہے صدقات کا اور ایک زکوٰۃ کا. آپ نے کہا مال آپ کا وہ ہے جو آپ نے آگے بھیجا ہے. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. گھر میں آئے، قربانی کی بکری تھی، حضرت عائشہ سے، شاید ہماری ماں وہی تھی، اس وقت واقع انہیں کا ہے. انہوں نے کہا وہ قربانی کہاں گیا گوشت؟ حضرت عائشہ نے کہا وہ تو تقسیم کر دیا ہے، وہ گھر میں ایک ران پڑی ہے. ہمارے بھی ایسے فریجوں میں رانیں پڑی ہوتی ہیں، ہم تو حضرت عائشہ کی تقلید میں بالکل ماہر ہیں، سنت ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، آپ کو ساری اکنامک فلسفہ سمجھ آئے گا. آپ نے کہا جو دے دیا ہے وہ پڑا ہوا ہے، جو گھر میں پڑا ہوا ہے وہ تو خرچ ہو جانا ہے. اب ہماری سوچ اور رسول پاک کی سوچ میں مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا جو دے دیا ہے وہ پڑا ہوا ہے، وہ آپ کا خزانہ ہے. اصل میں یہ تھا اسلام کا تصور مال، اور جو گھر میں پڑا ہے وہ کھایا پیا جانا ہے. یہ حقیقت بھی یہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تصور کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. ہم مادی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، 1400 سال میں دولت کے پرستش ہیں، پجاری بنے ہوئے ہیں. ہمیں کہاں یہ خیال ہے کہ مالوں کا مقدمت، ہم جو آگے بھیجیں گے وہ میرا مال ہے، وہی مجھے بچائے گا قیامت کے دن، وہی میرے عمل میں کام آئے گا. تو یہاں تو جمع معلوم وعدہ، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر دوزخ میں چلے جاؤ. دولت کا استعمال جو ہے نا صحیح، وہ ہے اصل چیز. دولت کمانا تو قرآن نے نہیں روکا. میں نے پہلے کہا تھا جنت نہارا معاش، معیشت کے لیے ہم جنت سے آئے تھے، یہاں معیشت ٹھیک کرنی تھی. ورنہ آردن ذکر فإن لہی معیشت. تو اب آئیں آپ اس پر، یہ جو میں نے گرو نانک جی کی بات کی ہے، وہاں 3 اصول اسلام کے کیا ہیں؟ آپ کسی بھی تاریخ میں پڑھ لیں، حدیث میں پڑھ لیں، تاریخ، یہ اخوت کے 3 اصول تھے. ہم حق پر قائم رہیں گے، یہ مہاجر انصار کے درمیان معاہدہ ہے، ہم حق پر قائم رہیں گے. یہی وہ جو گرو نانک جی نے کہا ہے رب دا نام جپنا. دوسرا انہوں نے کہا ہے ہمارے اندر مواسات ہوگی، انہوں نے کہا ہم نے ونڈ کے کھانا ہے. میں اس کو مواسات کو آج ایکسپلین کروں گا نا. انہوں نے تو بہت سادگی سے اپنی زبان میں آ کے بتا دیا نا. اور نیچرلی یہ حق حلال کا ہوگا. تیسرا کرت ہے، اور تیسرا ہمارا بھی میں بتاتا ہوں کیا ہے. اور وہ انہوں نے حق حلال کی 19 سال کمائی کر کے دکھائی بھی، ہل چلا کے بھی دکھایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمارے بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ اچھی کمائی تو حلال ہاتھ کی ہے، جیسے انہوں نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا. تیسرا ہے کہ وراثت میں، اب بات سن لیں، اب مہاجر اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ ہو گیا. تیسرا ہے وراثت میں دونوں ایک دوسرے کے حقدار ہوں گے، اور ان کے جو دون الارحام، ان کے جو رحم کے رشتے ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے. اب یہ دین کا رشتہ آ گیا. یہ بڑی ضروری بات ہے. اس میں کلیئر کیا ہے کہ رحم کے رشتے نہیں ہوں گے، یعنی ان کے اپنے خاندان، اپنے قریب جو بھی ہیں، جو اول الارحام ہوتے ہیں، وہ نہیں شامل ہوں گے. صرف مہاجر اور انصار آپس میں بھائی ہیں، اور یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. اور دوسری جگہ ہے کہ دونوں کا حصہ چھٹا چھٹا ہوگا، سدس. میں نے اس کی تحقیق کی ہے، کیونکہ 3 حصے ہوتے ہیں نا، تو ٹوٹل وارثوں کو 1/3 ملنا ہے، تو وہ ان میں سے 1/6 دونوں کا ہے. لکھا ہوا ہے انہوں نے کلیئر. یہ تو باتیں ہم بھول گئے ہیں نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا تھا. اب مواسات کیا ہے، یہ بھی بات سن لیں. مواسات میں اکٹھا کاروبار ہوتا ہے، اکٹھی محنت کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں سارے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ جو بھی مال اس میں ہوگا وہ دونوں کا سانجا ہوگا. ونڈ کے کھانا وہ سانجا ہوگا، کیونکہ وراثت میں پھر 1/3 دونوں کو نہیں مل سکتا. اگر انصار کے 1 لاکھ روپے ہیں اور مہاجر کے 10 روپے ہیں، تو یہ اکٹھے مل کے دونوں کے 50,000 5 حصہ شمار ہوں گے. یہ آپ کو آج کل کے زمانے میں بڑی بری بات لگے گی. وہ وراثت بتا رہی ہے کہ دونوں کا آدھا حصہ برابر ہے. تو اس میں یہ ونڈ کے کھانا ہے. یہ مواسات کا مطلب بھی یہی ہے. اس میں مساوات بھی آ جاتی ہے، اور کاروبار میں اور دوسری چیزوں میں برابری، ہر چیز میں برابری ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے مواسات.
لیکن کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار بھائی جو ہے اپنی اتنی جائیداد کیسے اس کے ساتھ شیئر کر لے گا؟ ویسے تو وہ بیویاں بھی شیئر کرنے کو تیار تھے، میں تو آگے باتیں نہیں کر رہا، جو مواسات رسول پاک نے سمجھائی تھی۔ بے شک تو ہوا یہ ہے، میری بات سن لیں، بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ مہاجر کیا کر کے آئے تھے؟ اپنا مال و دولت چھوڑ کے آئے تھے نا، جی جی چھوڑ کے آئے ہیں نا۔ اگر آپ نے اس کا ثبوت بدل چاہنا ہے، ویسے تو ہر ایک کو پتہ ہے، بعد والی باتیں بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے ہمارے لیے انہوں نے پیچھے چھوڑا کیا ہے، جو ہم چھوڑے تھے وہ بھی سارا انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا کی چیزوں سے نکلتے ہیں پھر آپ مہاجر بن سکتے ہیں، ویسے مہاجر نہیں بن سکتے۔ لیکن میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، شمائل ترمذی میں ہے، ابواب المناقب میں۔ حدیبیہ کے صلح نامے کے وقت حضرت علی کرم اللہ جو اس کے راوی ہیں، یعنی ایک صحابی، ایک کفار میں سے ان کا تیسرا لیڈر آیا تھا، سہیل بن عمرو، جس کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اب یہ معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو جائے گا، یہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے۔ آپ نے اس کے نام سے یہ نکالا تھا، سہیل، سہل سے آسان۔ یہ بہت بڑے خطیب ہے، اتنا بڑا خطیب شخص تھا، دیکھیں اس نے صلح حدیبیہ پر بھی دستخط کروا لیے، حالانکہ وہ کفار سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ عقل دی تھی، اس کو بھی دی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی، وہ بھی سن لیں۔ بعد میں واقعہ بتاتا ہوں کہ جب کبھی موقع آئے گا تو آپ دیکھیے گا یہ سہیل اسلام کے لیے کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ جب رسول پاک کی وفات ہوئی، فتنہ ارتداد شروع ہوا، انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو سہیل مکہ میں کھڑے ہو گئے، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے جو خطبہ دیا ہے نا، آدمی روتا ہے جو انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے قریش کو ڈانٹا، تم اسلام لانے میں سب سے اخیر آئے ہو، ہماری بےعزتی کی ہے سارے عرب میں، ساری دنیا میں، اسلام لانے میں تم سب سے آخر میں آئے ہو، اور میں آج تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر تم اسلام سے نکلنے میں سب سے پہلے نکل گئے نا تو پھر ہمارا کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ قریش اس پر ڈر گئے۔ یہ تھا خطبہ اس آدمی کا۔ تو حدیبیہ میں حضرت علی کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ بھاگ کر ان کے آئے یا مکہ ہجرت کر کے، تو یہ سہیل آ گیا۔ یہ اس وقت مشرکین میں سے تھا، وہاں لفظ لکھا ہوا ہے، روسائے مشرکین میں سے تھا۔ اس نے آ کے بڑی عجیب و غریب بات کی۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے کچھ جوان، کچھ بھائی، کچھ بیٹے آپ کے پاس آ گئے ہیں وہاں سے بھاگ کر، خرجوا من اموالنا ودیائنا، اپنے کاروبار اموال کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ بڑے بیوقوف ہیں، ان کا کاروبار مال وہاں پڑا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں، اور ساتھ یہ کہا ان کو فقہ دین کا پتہ نہیں ہے، ان کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم ان کو فقہ سکھائیں گے۔ یہ دولت ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ اس سے اگلی بات میں آگے نہیں کہوں گا، وہ آپ اس روایت میں دیکھ لیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مہاجر ہوتا تھا وہ اپنی مال اور ضیاء کا مطلب تھا کاروبار، انویسٹڈ کیپٹل، وہ چھوڑ کر آ جاتا تھا، چھوڑ دیا اللہ کے راستے میں، دے دیا۔ جب انہوں نے دے دیا تو انصار نے بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بھائی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے اور آج ہم یہاں سام بن کر بیٹھ جائیں تو ہم، یہ تو پھر اخوت نہ ہوئی۔ اسی لیے اخوت میں، مواسات میں جو بھی شیئر تھا وہ برابر تھا، چاہے جتنا مال جس کا بھی ہو۔ یہ آپ کو بڑی عجیب بات لگی، یہ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ ایک لائن کھینچ لیں، دوڑ لگانی ہے، کچھ لوگوں کو آگے کھڑا کر دیں، کچھ کو پیچھے کھڑا کر دیں۔ وہ جو آگے والے ہیں وہ تو جیت جائیں گے۔ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کر دیا، خوبی دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ معاشی اصولوں میں اور جو بھی زندگی کاروبار میں برابر کر دی۔ اب ترقی کر کے جو آگے جتنا جانا چاہے چلا جائے۔ یہ تھا اسلام کا اصول کہ شروع میں آپ جو ہے میرے لوگوں کو مار کے اور ان کو قید کر کے اور جیلوں میں ڈال کے اور ان کے رزق چھین کے کہتے ہیں جی یہ اسلام آ جائے گا۔ اسلام ایسے نہیں آتا۔ اسلام میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ شروع کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ سے آپ کو برابری سے شروع کرنا پڑتا ہے، پھر ہاں ہر ایک آدمی اپنی ہمت کے مطابق جتنا آگے بڑھ جائے۔ لیکن وہ یہ تھا اخوت کا اصول۔ میری بات کو یاد رکھیے، یہ اصول جب لے آیا گرو نانک نے سیکھ لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا یہ ونڈ کے کھانے کا کیا مطلب ہے، اور آدھا پنجاب آپ کا لے گیا۔
چلیں وہ اس کی قسمت, وہ اس وقت ہمارے بادشاہ اگر سمجھتے تو شاید یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے, لیکن اس وقت بادشاہوں کا زور تھا, اس کا فلسفہ کسی نے سمجھا ہی نہیں اس وقت کہ یہ تو قوت والا فلسفہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت مدینہ میں نافذ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بہت دور ہیں مال کے تصور سے. میں نے بتایا نا, رسول پاک نے کہا میں تو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہوں پھر چلا جاؤں گا. تو مال کا یہ اصل تصور تھا کہ اس میں کام کریں, محنت کریں, پیدا کریں, لیکن اس کو امانت سمجھیں. بہت پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, سن 86 کی بات ہے, میں چائنا جانے سے پہلے یہاں پر طاہر القادری صاحب کا میں ضرور ذکر کروں گا کیونکہ ان سے میں متاثر ہوا تھا. وہ بڑی تقریریں کرتے تھے یہاں اسلام آباد میں سننے بھی جایا کرتا تھا. ان کی کتاب میں انہوں نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ مال اور دولت اللہ کی امانت ہوتی ہے. منموں کو بناتا ہے مال و دولت کا امین, کا اقبال کا شعر میں ہے. ہم مال کی امانت بناتے ہیں, ہم نے امانت, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان اس بیوقوف انسان نے اٹھا لی ہے. یہ ظالم اور جاہل ہے. اس امانت کو ہم نے صحیح طور پر سنبھالنا ہے. اگر نہیں سنبھالیں گے تو وہ میرا خیال ہے, طاہر القادری صاحب کی کتاب اب میرے پاس تو نہیں ہے لیکن وہ ضرور کہیں ہوگی, اور انہوں نے بہت اچھی طرح ڈسکس کیا ہے کہ ہم امین ہیں دولت کے, ہم مالک نہیں ہیں. تو بات یہ تھی جب امین ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تصور آتا ہے قوت کا, پھر آپ مہاجر بھی بن سکتے ہیں. تو میں یہ تصور ضرور دینا چاہتا تھا, اور سٹارٹ کہاں سے ہوا وہ بھی بتانا چاہتا تھا. یہ بڑا ضروری تھا. مالوں کا مقدمت, مال آپ کا وہی ہے جو آپ آگے دیں گے. میں آپ سے زیادہ آج بات نہیں کروں گا, اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں, کچھ دماغ میں آ جاتی ہیں کچھ نہیں آتی, لیکن اگر یہ تصور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو ہم مدینہ کی ریاست شروع کر سکتے ہیں. ورنہ مدینہ کی ریاست شروع نہیں ہو سکتی کہ کچھ لوگ آگے دوڑ میں ہوں کچھ پیچھے ہوں اور ہم کہیں کہ یہ برابر ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں, ایسے نہیں ہوگا. وہاں تو لوٹ مار شروع ہو جائے گی, مال کا تصور اور ہو جائے گا. اسلام نے مال کا تصور ہی بدل دیا ہے, سوچ بدل دیا ہے. یہ آپ کا ہے لیکن آپ کے پاس امانتن ہے, حقیقتاً اللہ کا ہے. لیکن آپ مال کی تقسیم 3 ہے, ایک حصہ آپ صدقہ میں دیتے ہیں, ایک آپ زکوٰۃ میں دیتے ہیں, تیسرا آپ کی محنت کا ہے. وہ 2 جو انفاق ہیں ماذا ينفقون, ایک صدقات کا ہے اور ایک کل لفظ زکوٰۃ کا ہے, وہ تو آپ کا نہیں رہتا. اب مال کو آپ بڑے حیران ہوں گے, حدیث میں مال کو زکوٰۃ اور حیات کہا گیا ہے کیونکہ یہ باعث زندگی ہوتا ہے, لیکن زکوٰۃ میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے. جب آپ ایک حصہ صدقہ دیتے ہیں وہ بیت المال میں چلا گیا, جو ری انویسٹ کر لیا آپ نے اپنی کھیتی میں وہ زکوٰۃ بنتا جاتا ہے. جو نہیں وہ زکوٰۃ بنتا جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے امانتن ہو جاتا ہے, وہ امانت میں چلا ہے. بیکاز زکوٰۃ کے تو آپ مالک نہیں بن سکتے. یہ بڑا خوبصورت نظام ہے ہمارا حیات اور زکوٰۃ کا. یہ جب آپ اس میں جاتے ہیں نا تو یہ آپ کا مال زکوٰۃ بنتا ہے. جیسے صدقات کے آپ حقیقی مالک نہیں ہوتے تو زکوٰۃ کے بھی, دونوں چیزیں آپ امانت میں آ جاتے ہیں. اسی لیے صدقات کو ختم کرنے کے لیے سورہ بقرہ میں کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یعنی آپ صدقہ دیں گے تو آپ اللہ کی طرف چلے جائے گا, اللہ کا حق, آپ کا ربا الفضل ختم ہو جائے گا. سورہ روم میں پھر زکوٰۃ کے ساتھ ربا کو ڈسکس کیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کیونکہ نظام میں تو 2 ہی چیزیں ہیں نا, صدقات اور زکوٰۃ. پھر وہاں ربا پھر ڈسکس ہے. وہاں کہا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ بڑھانا ہے تو وجہ اللہ کے لیے بڑھاؤ, اللہ کے لیے ہونا چاہیے, تمہارے لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ زکوٰۃ میں کنورٹ ہو رہا ہے. یہ آپ کو بڑا عجیب بہت ہی پیارا نقطہ بتا رہا ہوں. آپ کا مال زکوٰۃ میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے. جب مال زکوٰۃ میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے تو آپ اس کے حقیقی مالک نہیں رہتے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن وقاص آئے اور انہوں نے کہا جی میں تو بوڑھا ہوں, مرنے لگا ہوں, میری ایک بیٹی ہے, میں نے تو یہ سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں دے دینا ہے, میرا جتنا بھی ہے. ان کو پتا تھا یہ زکوٰۃ کا ہے, یہ تو زکوٰۃ بنی ہوئی ہے تو میرے قبضے میں, لیکن یہ تو زکوٰۃ میں کنورٹ ہو چکی ہے, اس پر میرا حق نہیں بنتا. انہوں نے کہا میں سارا فی سبیل اللہ, آپ نے مشکات میں پڑھ لیں سارا, اور پیغمبروں کا بھی یہ طرز تھا آپ یاد رکھیں. تو وہ ساری اپنی اسی اصول پر دیتے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو, ہمارے لیے ایک رعایت ہے, وہ بتاؤں گا کیوں. نظام بھی چلانا ہے نا. پیغمبر بھی اپنے وراثت ساری دے دیتے تھے بیکاز وہ ساری زکوٰۃ میں. حضرت عیسیٰ نہیں کہا کہ میں مرتے دم تک زکوٰۃ دیتا رہوں, وہ ساری زکوٰۃ میں کنورٹ ہو جاتا تھا مال, اور وہ پھر فی سبیل اللہ چلا جاتا تھا. تو سعد بن وقاص بہت بڑے عالم تھے, وہ سمجھ گئے تھے ایک قرآنی فلسفہ. انہوں نے کہا جی میں تو سارا مال فی سبیل اللہ دوں گا. رسول پاک نے کہا ڈر دم کرو, ٹھہرو ٹھہرو, تمہارے رشتے دار بھی ہیں,
اللہ تعالیٰ کا کچھ اور حکم, تمہارے لیے کچھ اور حکم ہے. پھر ان کو 1/3 پر راضی کیا, اگر دینا ہے وصیت تو 1/3 تک دے دو. تو بات یہ ہے, یہ آپ پڑھ لیں اس میں. پھر اسی ابن ماجہ میں ہے کہ کفارہ ہوتا ہے زکوٰۃ و تارکہ من حیات ہی وزکات. آپ کا ترکہ حیات اور زکوٰۃ کا ہوتا ہے, آپ کا مال حیات اور زکوٰۃ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ باعث زندگی ہوتا ہے, اس کو حیات بھی کہہ دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی, اور ہے ایکچولی زکوٰۃ وہ. دیکھیں نا, جب آپ پڑھتے ہیں نماز پوری کر کے التحیات للہ والصلوات والطیبات, التحیات جو پڑھتے ہیں آپ, ایک دوسری روایت پڑھیں نا, دوسری کسی, وہاں التحیات والزاکیات کا لفظ ہے, حیات و زکوٰۃ کا لفظ ہے, وہ عام دوسری نہیں ہے, لیکن حدیث میں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ حیات اور زکوٰۃ ہوتی ہے آپ کی مال, اور یہ زکوٰۃ میں کنورٹ ہو کر آپ کے پاس, آپ اس کے امین ہو جاتے ہیں. جب آپ امین ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, میں نے کہا تھا ہمارا سفر جنت سے جنت ہے, میں لمبی بحث نہیں کروں گا, میں نے پوائنٹ ریز کر دیے کہ میں نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان کے بدل جنت خرید لیا ہے. اگر آپ نے وہ جنت خریدنی ہے تو مال اور جان کے بدل یہ تصور رکھ کے ہی آپ خرید سکتے ہیں. میں باقی بات تو بہت کر سکتا ہوں, میں نے صرف نکات بیان کرنے کی ہے کہ تاکہ آپ کو تھوڑی سی وہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا نظام کتنا خوبصورت تھا. باقی ہر ایک کی ہمت اپنی ہے, جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو استعداد دے گا. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. جزاک اللہ والخیر. تھینک یو, شکریہ. بہت شکریہ رائی صاحب. ناظرین, خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ کل نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.